वसल्लम, उनकी आल पर, औलाद पर, उनकी उम्मत पर। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आपके सामने दो चीज़ों के ऊपर बात करना चाहता हूं। जो पहली बात करूंगा वो आपके सामने जो करंट हमारे यहाँ मॉरल कोलैप्स हो रहा है सियासत के नाम पर, जो करंटली कुछ मैं ये कहूँगा बीमार जहनीत सियासी और उसके साथ कुछ बीमार जहनीत सहाफ़ती मिलकर इस मुल्क की मॉरल कोलैप्स की तरफ जा रही है, उसके ऊपर पहले बात करूंगा। उसके साथ साथ उसके बाद मैं आपके सामने इकॉनमी की कुछ अहम चीज़ें शेयर करूंगा। जो प्राइस हाइक है, इन्फ्लेशन है, कीमतों में इजाफा है जिससे अवाम तकलीफ में है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं बात आपसे करना चाहता हूं वो ये है कि आपने देखा कि इस मुल्क में बहुत कुछ हुआ, लेकिन पिछले 3-4 महीनों से लगातार एक कैंपेन बिल्ड करने की कोशिश की गई। सबसे पहले ये बात मफरूर नवाज शरीफ साहब ने लंदन से की, उसके पीछे ये बात उनके भाई शहबाज शरीफ ने की, उसके पीछे ये बात मरियम सफदर ने बहुत दफ़ा की, और उसके पीछे फिर ये बात जो है वो आपके सामने है कि वो किस तरीके से मरियम सफदर साहबा के जो बहुत ही क्लोज कनेक्शन में लोग हैं, जिनकी दिन रात उनसे टेलीफोन पे बात होती है, इतनी दफ़ा दिन में बात होती है जितनी दफ़ा हमारे पीछे बैठे हुए भाई जो हैं वो अपने बच्चों के साथ नहीं बात करते होंगे, या मेरे साथ नहीं उतनी बार बात करते होंगे। बल्कि एक तो उनमें मोहतरमा हैं जो बड़े आर्टिकल लिखती हैं, उनकी एक एक दिन में मरियम सफदर साहबा से 53 बार बात होती है किसी एक दिन में। 53 पता नहीं ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਗੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜੂਆਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਏਡੀਆਂ ਗੂੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਏਡੀਆਂ ਗੂੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। बहरहाल मुख्तसर बात यहां पर यह है कि ये जो एक इखलाकी गिरावट का मामला है, इस पे बात करना बहुत जरूरी है और हम इस पे बात करेंगे। इसको बहुत ज्यादा इग्नोर किया गया सिर्फ इसलिए कि ये बातें इसका जवाब देते भी अच्छे नहीं लगे। इतनी गिरी हुई बात है कि इसका जवाब देने को भी दिल नहीं करता। खातून अव्वल के ऊपर बार बार हमला किया जाता है, ये सोचे बगैर। आपको इमरान खान साहब अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, आप उनसे सियासत कीजिए। आपको इमरान खान साहब की फैमिली अच्छी लगती है, बुरी लगती है, आप दिल में बुग़्ज़ रखिए। बट इस माशरे की कुछ इखलाकियात हैं। मसलन शहबाज शरीफ साहब की बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं, मुझे उनके नाम तक नहीं याद। मुझे नहीं पता उनमें से कोई मलाज शरीफ में जाती हैं, मुझे नहीं पता किसी दरबार पे जाती हैं, मस्जिद पे जाती हैं। मेरी बहनें हैं, जो भी करती होंगी ठीक करती होंगी। नवाज शरीफ साहब की मरियम साहबा के अलावा भी एक बेटी हैं, मुझे उनके नाम का भी पूरा नहीं पता। वो हमारे लिए एहतराम की जगह पे हैं, हम कभी उनके बारे में बात नहीं करते। मोहतरमा कलसूम नवाज साहबा, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, इवन उन्होंने सियासत में भी हिस्सा लिया, उसके बावजूद कोई एक स्टेटमेंट उनकी जात के ऊपर, उनके कंडक्ट के ऊपर, उनके कैरेक्टर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दिखा दी जाए। जब फर्स्ट लेडी के ऊपर बात की जाती है तो ये सबसे पहले आपको समझना होगा कि वो इमरान खान साहब की बीवी होने से पहले वो इस कौम की बेटी हैं। उसके बाद आपको ये याद रखना पड़ेगा कि वो एक मां हैं, उनके बच्चे हैं, उनके आगे बच्चों के भी बच्चे हैं। जब आप उनकी तहकीर करते हैं तो उन बच्चों पे, उनके नवासे नवासियों पे क्या गुजरती होगी। कोई आपकी नानी, आपकी दादी, आपकी वालदा की तहकीर करे, मैं तमाम आप लोगों से पूछता हूं, मेरी बहनें भी बैठी हैं, कोई आपकी वालदा की तहकीर करे तो आपको कैसा महसूस होगा। छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए इमरान खान साहब को, फर्स्ट लेडी को साइड पे रखिए, उनके ओहदे को साइड पे रखिए। मेरा सिर्फ आपसे सवाल है कि क्या आप सबकी, अभी मिलाद शरीफ में हमने एक कवाली का एहतमाम किया था, कुछ दोस्त आए थे, कि आप रिपोर्टर सबको, मैंने ये नहीं कहा था कि अगर आप अकेले आओ तो जितनों दी मर्जी आओ, मैनू कोई परवाह नहीं है, पर अगर आपकी फैमिली साथ आए तो मुझे बताइएगा, मैं आपको खुद आके लेके जाऊंगा। कहा था कि नहीं? क्योंकि आपकी मां मेरी मां है, आपकी बहन मेरी बहन है, आपकी बीवी मेरी बहन है। सो ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। तो ये भूल जाया जाता है
کہ فرسٹ لیڈی بشرا بی بی سب سے پہلے پاکستان کی بیٹی ہیں، اس کے بعد وہ ایک ماں ہیں، اس کے بعد وہ ایک بیوی ہیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے آسمہ شرازی صاحبہ، اگر آپ کے پاس کوئی کسی قسم کا ثبوت ہے، جو آپ الزامات لگاتی ہیں ان کے بارے میں کسی کی انوالومنٹ کے بارے میں آپ کے پاس ثبوت ہے، تو آپ کو پورا حق ہے خبر کرنے کا۔ میں اس پناہ میں نہیں جاؤں گا کہ وہ ہاؤس لیڈی ہیں آپ ان پہ خبر نہیں کریں، بالکل کریں۔ آپ اس مدے پہ کرنا چاہتی اس پہ بھی کریں اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو، لیکن خدارا آپ اپنی خواہشات کے گھوڑوں کے اوپر بٹھا کے چیزیں آپ خبریں کر دیتے ہیں، اور بی بی سی جیسا اعلی ادارہ آپ کو وہ خبر کرنے دیتا ہے۔ ان کا ایڈیٹوریل بورڈ سویا ہوا تھا جب وہ ایک خاتون کی تحقیر کر رہی ہیں۔ میں وہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتا، آپ گوگل کر لیجئے کہ جب آپ ایک خاتون کو ایسے کہتے تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں، آپ گالی دے رہے ہیں اسے۔ تو کیا ہمارے ہاں خواتین کو گالی دینے کا رواج آ چکا ہے جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں کہ بی بی سی نے وہ آرٹیکل کیسے چھاپا، لیکن ایک سمجھ ضرور آ رہی ہے، ایک سمجھ ضرور آ رہی ہے۔ یہ سب کچھ اس دن ہوتا ہے، اس دن کے آگے پیچھے ہوتا ہے جس دن پورے ملک میں آقائے دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں سب جھوم رہے ہوتے ہیں، جس دن وزیر اعظم، ان کا اہل خانہ، تمام پورے خوش و خضوع کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہوتے ہیں جن دنوں میں، ان دنوں میں ایک فورن میڈیا کے چینل کے اوپر یہ مغلظات جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں۔ میں دوبارہ دعوت دیتا ہوں آسمہ شرازی کو، تو آپ ٹیلی ویژن پہ بھی یہ شو کریں، آپ سٹوری بھی لکھیں، آپ کو یہ ثبوت دینا پڑے گا۔ بکرے کٹنے کے، جادو ٹونا، پتہ نہیں آپ کیا کچھ لکھتے ہیں، آپ کے پاس کسی کے بارے میں بھی ثبوت ہے، آپ کا پورا حق ہے سٹوری کرنے کا۔ آپ تو کل کو کچھ اور کہہ دیں گے، آپ کسی کے بارے میں کہہ دیں گے فلاں بندہ گھر میں بیٹھا یورینیم انریچ کر رہا ہے، فلاں ایٹم بم بنا رہا ہے، فلاں نے جن رکھے ہوئے ہیں، فلاں نے چڑیلیں رکھی ہوئی ہیں، آپ تو کچھ بھی کہہ دیں گے۔ آپ کسی کو کہیں گے کسی کا کاروبار یہ کہ وہ چرس کے سگریٹ بھر کے گھر سے باہر بیچتا ہے، آپ تو اس کا مطلب کسی پہ جو آپ کو ہوائی آئے بات آپ کہہ دیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس کانٹیکسٹ کو دیکھنا پڑے گا۔ 12 ربیع الاول میلاد شریف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد کے دن، جشن کا دن، پوری کی پوری کمٹمنٹ اور کنٹینٹمنٹ کے ساتھ پرائم منسٹر اور ان کی فیملی کا اس دن کو منانا، اور این اسی ٹائم کے اوپر یہ آرٹیکل لکھے جانے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری میں نے کہہ دیا اگر کوئی پروف ہے تو بتائیے۔ تیسری بات، پرائم منسٹر مٹھائی کے ڈبے دے کے کسی کو پرائم منسٹر نہیں بنے۔ پرائم منسٹر لوگوں کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے پرائم منسٹر نہیں بنے۔ آپ سب نے کور کیا ہوا ہے اس پرائم منسٹر کو، جب وہ بارشوں میں آندھیوں میں کھڑے ہو کے وہ شخص تقریر کیا کرتا تھا، آپ نے اسے کنٹینر پہ سوتے ہوئے کور کیا ہوا ہے، آپ نے اس کے نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان کے مارچ کور کیے ہوئے ہیں، گلی گلی کریا کریا وہ شخص محنت کر کے پرائم منسٹر بنا، عوام کے ووٹ سے بنا۔ اس کے بعد وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں، جو فیصلہ بھی پرائم منسٹر کرتے ہیں، اس میں سے کبھی این کا لفظ ڈھونڈا جاتا ہے، کبھی فے کا لفظ ڈھونڈا جاتا ہے۔ ایک شخص جو ایک سکہ بند پولیٹیشن ہے آزاد کشمیر کے اندر، پہلی دفعہ پولیٹکس نہیں کر رہا، پہلے بھی پولیٹکس کرتا رہا ہے، شریف آدمی ہے، وہ وزیر اعظم بنا، ملک کے 3 بڑے اخباروں نے لکھا۔ میں حیران ہوں ان کے ایڈیٹرز کے اوپر، کہاں سو جاتے ہیں، کیوں نہیں پڑھتے؟ صحافت اس ٹائم کہاں چھٹی پہ ہوتی ہے؟ صحافت اس ٹائم کیوں سوئی ہوتی ہے جب لوگوں کی ماؤں بہنوں کو گالیاں دی جاتی ہیں؟ اس کے بعد تو مظہر عباس صاحب اور فہد حسین صاحب اور مہر بخاری صاحبہ آئی سٹینڈ ود آسمہ شرازی، اور بھائی پہلے پتہ کر لو وہ کدھر کھڑی ہے۔ کیا آپ سب گالیاں دینے کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم نے مل کے کام کرنا ہے، لیکن کیا آپ سب گالیاں دینے کے ساتھ کھڑے ہیں؟ یہ کون سی صحافت ہے؟ وہ جی واپس گالی دی جاتی ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، آپ یہاں صحافت کرتے، میں آپ کو گالی دوں گا، گاؤں میں بیٹھا آپ کا تائے کا بیٹا، اس کو نہیں پتا
کہ واپس جواب کیسے دینا ہے. میں آپ کو گالی دوں گا, وہ واپس آپ کو مجھے گالی دے گا, وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوگا. جب پرائم منسٹر اس کی فیملی کو آپ گالیاں دیں گے تو پھر سوشل میڈیا کے اوپر لوگ ریئیکٹ کریں گے, اور آپ پھر اس کا لبادہ لے کے یہ کہیں گے آئی اسٹینڈ ود دیٹ پرسن. بھائی کیوں آپ گالی لکھتے ہیں؟ کیا ختم ہو گیا سب کچھ آپ کے پاس؟ بس اتنی صحافت تھی آپ کی, یہی اوقات تھی آپ کی ساری کی ساری. کوئی سکینڈل نہیں ملا آپ کو پرائم منسٹر پہ 3 سال میں, تو آپ کو جن, چڑیلیں, ٹونے, سوئیاں. وہ ایک ہمارا بھائی تو پہنچ گیا پرائم منسٹر کے گھر سے 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر دور, اسے درختوں کے اوپر لال جو ہے نا وہ کپڑے بندے نظر آ گئے. اب میں کیا کہوں اسے, اس بات کا میں کیا جواب دوں اس بندے کو؟ یہ مزقہ خیز باتیں ہیں, یہ گالیاں دینے کے مترادف ہے. اپنے اوپر رحم کریں, اپنی پرورش پہ رحم کریں. آپ کی والدہ کو آپ کے اوپر, آپ لوگ جب یہ حرکتیں کرتے ہیں, آپ کے والدین کو آپ کے اوپر شرم آتی ہوگی, کیونکہ یقیناً انہوں نے آپ کو یہ نہیں سکھایا ہوگا کہ گھر بیٹھی عورتوں کے بارے میں گالی گلوچ کریں. آپ جو ڈیسیجن کیا جاتا ہے, جو ڈیسیجن پرائم منسٹر کرتے ہیں, وہ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کا ڈیسیجن ہے, وہ چیف منسٹر پنجاب کا ڈیسیجن ہے, وہ اون عباس بپی کا ڈیسیجن ہے بیت المال میں جانے کا, وہ عثمان ڈار کو لگانے کا ہے. اور بھائی این کہاں سے نکالو گے اسلام سے؟ این سے عمر ہے, این سے عثمان ہے, این سے علی ہے. اب ایک مسلم کلچر سے این کہاں سے باہر نکال دو گے؟ کوئی تو این والا ہوگا. جو لگتا ہے وہ این سے آیا ہے, اور اگر این کہیں مس ہو جائے تو پھر ان کے گلے میں فے پھنس جاتا ہے. اصل بات یہ کہ آپ کے گلے میں عمران خان پھنسا ہوا ہے, اور آپ کو اردو کے سارے ہجے پھنسنے آپ کے گلے میں انشاءاللہ. یہ شین سے شہباز بیٹھا ہوا ہے, اس سے بھی آپ کو بڑی تکلیف ہے. تو آپ کو تمام ہجے آپ کے پھنسیں گے گلے میں. آپ نہ صرف این پھنسے گا, فے پھنسے گا, شین پھنسے گا, باقی اور بہت کچھ پھنسے گا آپ کے, کیونکہ آپ کو اب وہ مال نہیں بنتا. آپ کو ایک نوٹس آیا تھا ایک محترمہ سے, میں پوچھتا ہوں FBR کا, تو آپ کسی اور گھر جا کے وہاں سے آپ نے نوٹس واپس کروایا تھا, جو کہ میں FBR سے کہتا ہوں دوبارہ دیں. محترمہ سے پوچھیں یہ F8 کے اندر اتنا بڑا گھر کہاں سے آیا تھا, جواب دیں اس کا. CDA میں اپنے بھائی صاحب کی نوکری کا جواب بھی دیں, جواب ان چیزوں کے دیں. سیاست ادھر کریں, عمرے اور حجوں کے جواب دیں. کل پرسوں آپ مجھے تانا دے رہی تھیں کہ آپ سیاسی مال پہ پلتے, اللہ کا شکر ہے نہیں پلتا, لیکن میں تو چلے اگر پلوں بھی تو سیاسی پوزیشن کے اوپر ہوں, ایک حکومتی پوزیشن کے اوپر ہوں. میرا تو پریروگیٹو ہوگا ریاست سے کچھ لینا, پہلی بات میں نہیں لیتا, لیکن لوں بھی تو. آپ کس چکر میں لیتے تھے؟ ریاست دادی ہے آپ کی, اس حساب سے آپ کس چکر میں حج اور عمرے کرتے تھے ریاست سے؟ آپ 11F سیٹ کے اوپر کس چکر میں بیٹھتے تھے؟ تو آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ یہ گالی گلوچ صحافت نہیں ہے, اور کوئی اس صحافت کے ساتھ, میرا آپ سے ذاتی کیا ونڈیٹا ہے؟ آپ میرے لیے محترم ہیں, میری بہن کی طرح ہیں, آپ میرے سے بڑی ہیں, میرے لیے عزت اور احترام کی جگہ ہیں آپ. میں نے آپ پہ کبھی کوئی ذاتی تبرہ کیا ہو, ہماری پارٹی کے کسی اور شخص نے کیا ہو, آپ کو ان تمام چیزوں کا جواب دینا پڑنا ہے. آپ صرف اور صرف ایک شخص کے ہر فیصلے کو, ہمیں پتا ہے یہ پوری ایک آرکیسٹریٹ ایک کیمپین ہے, پرائم منسٹر عمران خان کے ہر فیصلے کو کرٹیسائز کرنے کے لیے, عوام کو کنفیوز کرنے کے لیے, یہ بتانے کے لیے کہ یہ فیصلے کسی منطق کے ساتھ نہیں کرتے, یہ فیصلے تو کسی علم نجوم کے سلسلے میں ہوتے ہیں. کوئی طوطے رکھے ہوئے ہیں جو فال نکالتے ہیں, کوئی بکرے کٹتے ہیں, کوئی سوئیاں چبوئی جاتی ہیں, تاکہ آپ اس پورے کے پورے گورننس سسٹم کے اوپر جو عوام کا اعتماد ہے اس کو شیکی کر دیں. کیونکہ یہ ایک بہت ہی اہم کام ہوتا ہے جب ریاست فیصلے کرتی ہے. تو میں دوبارہ, جو مڈل میں کھڑے لوگ ہیں, مظہر عباس صاحب جیسے, فہد حسین صاحب جیسے, دوسرے تمام سینئر جو جرنلسٹ ہیں, میں آپ سے دست بدست آپ کا چھوٹا بھائی ہونے کی ناطے سے میں آپ کو دھمکی نہیں دے رہا, میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, آپ کا بھائی ہونے کے ناطے دست بدست آپ سے منت سماجت کر رہا ہوں, اس گالی گلوچ کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ پلیز برائے مہربانی مت کھڑے ہوئیے. اگر یہ شروع کیا تو پھر گھر میں بیٹھی کوئی کسی کی بہن, بیٹی, بیوی محفوظ نہیں ہوگی. سیاست کرنی, میں سامنے بیٹھا ہوں, عمران خان صاحب بیٹھے ہیں, پوری کابینہ بیٹھی ہے. اب مجھے بتائیں, مجھے تو نہیں پتا,
جیو ٹی وی میں میرے جتنے بھی بڑے دوست ہیں, اے آر وائی میں جتنے بھی بڑے دوست ہیں, میں سما میں, ہم میں, ان کی بیگمات کیا کرتی ہیں, ہماری بہنیں ہیں, وہ کوئی کسی دربار پہ جاتی ہیں, نہیں جاتی, میرا کیا لینا دینا اس بات سے. ہاں میں ان سے بات کرتا ہوں, چینل کے اوپر کھل کے بات کرتا ہوں جب اختلاف ہوتا ہے. تو پرائم منسٹر عمران خان کے فیصلوں کے اوپر تنقید کیجئے, سیاسی تنقید کیجئے, گالی گلوچ مت کیجئے, یہ برداشت نہیں کی جائے گی. جب آپ گالی گلوچ کریں گے تو آپ کو جواب آئے گا. اور 12 ربیع الاول جیسے دن مت چنیے ایسے دن کہ جس دن آپ کو پتا ہو کہ ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم عبادت کر رہے ہیں, اور آپ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جادوگر ہیں. ہم عبادت نہیں کر رہے, ہم جادو کر رہے ہیں. آپ ہمارے مذہب پہ ایک قسم کا حملہ کر رہے ہیں. آپ کو اس شر سے آپ کو اجتناب کرنا چاہیے. سیاست کریں. اگر فرسٹ لیڈی نے, پرائم منسٹر عمران خان نے کوئی کام غلط کیا, آپ کے پاس ثبوت ہے, ضرور سٹوری کیجئے. میں 10 دفعہ کہوں گا, بھلے وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, پھر بھی سٹوری کیجئے. لیکن اپنی اس طرح کی خواہشات کے اوپر مغلظات مت لکھیے. اس سے تکلیف پہنچتی ہے, صرف مجھے نہیں, ہماری پارٹی کو نہیں, گھر میں بیٹھی ہر ماں, ہر بہن, ہر بیوی کو یہ تکلیف پہنچتی ہے جب آپ خواتین کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہو. آپ سے واپس ہم سوال پوچھ لیں تو آپ ہراس ہو جاتی ہیں. اور دوسری بات, میں جو پاکستان کی تمام ایسی خواتین ہیں جن کو اللہ نے مقام دیا ہے, یہاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں کچھ ہماری بہنیں, جو دوسری ہماری بہنیں جن کو اللہ نے مقام دیا ان کی ایفرٹس کے ساتھ, میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ دے شوڈ اسپیک اپ. اس مسوجنی کے خلاف دے شوڈ اسپیک اپ. اس گنڈا گردی کے خلاف دے شوڈ اسپیک اپ. یہ جو مریم صفدر کا بنایا ہوا شریانتر ہے, اور وہ اپنے چند 2 صحافیوں کے تھرو یہ اس طریقے کا شر پھیلا رہی ہیں. ایسی خواتین جن کو اللہ نے عزت دی ہے, جن کو احترام دیا ہے, وہ صحافت میں بھی ہیں, وہ وکلا کی برادری میں بھی ہیں, وہ جوڈیشری میں بھی ہیں, وہ گھروں میں بھی بیٹھی ہیں, وہ تمام ہماری خواتین جو ہے, میں ان سے کہوں گا وہ سوشل میڈیا پہ دے شوڈ اسپیک اپ. سیاست کو سیاست رہنے دیں, اس گن تک نہ لے کے جائیں. پہلی بات. دوسری بات میں آپ سے کرنا چاہتا تھا, آج کل پرائس ہائیک پہ بہت بات کی جاتی ہے. میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو, سب سے پہلے, کیا مہنگائی نہیں ہوئی؟ بالکل ہوئی ہے. کیا مہنگائی سے عوام نہیں تنگ؟ بالکل تنگ ہے. کوئی دیوانہ ہوگا, کوئی بیوقوف ہوگا جو کہے گا نہیں ہوا. آپ کو لگتا ہے ہم ان کی طرح کے جھوٹے ہیں جو پہلے یہاں بیٹھے ہوتے تھے کہ یہاں سفید جھوٹ بولیں گے کہ کوئی مہنگائی نہیں ہوئی؟ بالکل ہوئی ہے. یہاں سفید کہیں گے ہم نے دودھ کی نہریں بہا دی ہیں, نہیں, بالکل نہیں بہ رہی. لیکن کیا صرف پاکستان میں مہنگائی ہوئی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے. کیا پاکستان میں پوری دنیا جتنی مہنگائی ہوئی ہے؟ بالکل نہیں. کیا پاکستان میں دنیا سے آدھی مہنگائی ہوئی ہے؟ جی تقریباً آدھی سے بھی کم مہنگائی ہوئی ہے. پیٹرول پوری دنیا میں 113% بڑھا ہے. پوری دنیا کے اندر پیٹرول کی قیمتوں میں تقریباً 113% اضافہ ہوا ہے. اور پاکستان میں کتنا ہوا ہے؟ 17%. اب مہنگائی تو ہوئی ہے 17%, بالکل تیل بڑھا ہے. لیکن 1 منٹ کے لیے زیوم کریں کہ اگر ہمارے پاس سپیس نہ ہوتی اور وہ 113% بڑھانا پڑتا تو ہماری کیا سچویشن ہوتی. پوری دنیا کے اندر گیس 101% اس میں اضافہ ہوا ہے. میں LNG وغیرہ کی بات کر رہا ہوں. جو دوسری گیس ہے پائپ والی, وہ تو بڑی نہیں 2019 سے, آپ کو پتا اس کا ریٹ تو وہی ہے, اور وہ خطے میں سب سے سستی گیس مل رہی ہے لوگوں کو یہاں پہ. لیکن جو LNG ہے وہ پوری دنیا میں 101% بڑھی ہے. پاکستان میں اس کی قیمت ابھی تک صرف 17% بڑھی ہے. پوری دنیا میں خوردنی تیل, کھانے کا تیل جو ہم سارا امپورٹ کرتے ہیں, ہمارے ہاں نہیں ہوتا, وہ 48% بڑھا ہے. ہمارے ہاں وہ 38% بڑھا ہے. اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں اگر آپ دنیا میں لے لیں تو ان کی پرائسز بہت زیادہ بڑی ہیں. لیکن پاکستان میں پوری کوشش کی حکومت نے, کیونکہ حکومت کو ادراک ہے کہ غریب آدمی جو ہے وہ پس جائے گا, تو ہم اپنے تائیں پوری کوشش کر رہے ہیں. لیکن اگر کچھ چیزیں کرونا کی وجہ سے, کچھ چیزیں پوری دنیا میں جو خراب ہو رہی ہیں, اس میں آپ کے ساتھ یہ اگری کرتا ہوں کہ کچھ مصیبتیں آ رہی ہیں جن کو ویسے شاید آپ کی جو عوام کی خواہشیں ہیں اس کے مطابق وہ وہاں پر نہیں روکی جا سکی. لیکن حکومت
عمران خان کی موجودگی میں دن رات کوشش کر رہی ہے. ہمیں اس کا ادراک ہے, ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ کی ایکسپورٹ پہلی دفعہ 30 بلین کو کراس کرنے جا رہی ہے انشاءاللہ. آپ کی ریمیٹنسز اور آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں یہ ملا کے 50 بلین سے زیادہ نہیں ہوتی تھی کبھی بھی. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پہلی دفعہ 68 سے 70 ارب کے قریب ہم یہ پہنچ رہے ہیں. جو پڑھا لکھا شخص ہے, جو اکانومی کو سمجھتا, اسے پتا ہے کہ یہ دو بہت ہی پازیٹو انڈیکیٹر ہیں. اچھے دن آنے کی امید ہے, ہم اچھائی کی طرف جا رہے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے گلوبل انفلیشن ہے. 36 سال کا مہنگائی کا ریکارڈ ٹوٹا ہے چائنا کے اندر, 30 سال کا ریکارڈ ٹوٹ رہا ہے امریکہ اور یورپ کے اندر. آپ کی کرنسی فلکچویٹ ہوئی ہے, تو جتنی فلکچویٹ آپ کی کرنسی ہوئی ہے برطانیہ کا پاؤنڈ بھی اتنا ہی فلکچویٹ ہوا ہے. 11%, 13% آپ ہوئے ہیں, 11% وہ ہوئے ہیں. یہاں پر کہا جاتا ہے ڈالر روپیہ سستا ہو گیا, ڈالر مہنگا ہو گیا. آپ پاؤنڈ سٹرلنگ کو دیکھیں, 11% ہے اس کی فلکچویشن, 13% ہماری ہے. ڈالر کو دیکھیں جو قدر اسٹیبلٹی تھی 6% اس کی ہے. سو پوری دنیا اس مہنگائی کے کرونا کی وجہ سے طوفان میں ہے. جو ایک کنٹینر چائنا سے جاتا تھا اور اس کا کرایہ $4,000 ہوتا تھا, یہ بہت ساری چیزیں کنٹینرز کے اندر ہی آتی ہیں نا جو آپ خریدتے ہیں, جو $4,000 کا کنٹینر تھا, آج چائنا سے اس کا کرایہ $28,000 ہے. 4,000 والا کرایہ 28,000 جو فریٹ ہے. مثلا آپ نے کہیں سے گھی خریدا ہے, دال خریدی ہے, تو اسے کسی چیز میں رکھ کے لانا ہے نا آپ نے پاکستان میں. وہ جو فریٹ ہے, وہ جو کرایہ ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لانے کا, وہ 4,000 سے چائنا سے 28,000 پہ پہنچ گیا ہے. اور دوسری دنیا کی جو جگہوں سے فریٹ ہے وہ بھی دگنے سے زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے, آنے والے دنوں میں دنیا میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا, پوری کوشش کر رہے ہیں یہاں پروٹیکٹ کرنے کی, لیکن دنیا میں اور ابھی چند مہینے اور مہنگائی ہوگی. کرونا کے ایفیکٹ پوری دنیا ابھی فیس کر رہی ہے اور کرنے پڑیں گے. ابھی پریزیڈنٹ بائیڈن نے امریکہ کے اندر جو بندرگاہیں ہیں وہ صبح 6 سے 8 بجے تک کام کرتی ہیں. ابھی پریزیڈنٹ بائیڈن نے وہاں انسٹرکشن دی ہے کہ 24 گھنٹے کام کیا جائے, کیونکہ وہاں پر کنٹینر ویسل آ کے لگے, وہ خالی نہیں ہو رہے جہاز جو ہیں, تاکہ وہ واپس جائیں اور مال اٹھا کے لائیں. پوری دنیا کی سپلائی چین چوک ہو گئی تھی, جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ قیمتوں کے اندر اتنی فلکچویشن نظر آ رہی ہے. آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ ہماری اکانومی کی گروتھ جو ہے وہ 2.1% ہوگی. پھر انہوں نے ہمارے کہنے پہ نہیں, خود سے ریوائز کیا یہ کہ یہ 3.94 ہوگی. انشاءاللہ یہ 4 سے اوپر ہوگی, آپ دیکھیں گے. اب مجھے ایک بات بتائیے, آپ ٹیکس کب دیتے ہیں؟ آپ تنخواہ پہ ٹیکس دیتے ہیں. آپ ٹیکس تبھی دیتے ہیں جب آپ کچھ کماتے ہیں. ملک کے اندر جو ٹیکس کلیکشن میں گروتھ ہوئی ہے وہ 45% to 68% ہوئی ہے. اس کا مطلب لوگوں کی کمائی بڑھ رہی ہے. اب یہ ضروری نہیں کہ سارے لوگوں کی کمائی بڑھ رہی ہے. آپ کے ذمہ دار کی کمائی بڑھی, اللہ کا شکر ہے. 1200 ارب اضافی ایگریکلچر میں گیا, اس دفعہ پھر جائے گا. بمپر کراپس آ رہی ہیں, پورا پیسہ دلوائے گا عمران خان پھر ذمہ دار کو. نہیں لٹنے دیں گے نہ گنے کے اوپر, نہ گندم کے اوپر, نہ چاول کے اوپر, نہیں لٹنے دیں گے دوبارہ. کسان کو پھر اضافی پیسہ جائے گا. لیکن جب کسان اس اضافی پیسے سے موٹر سائیکل خریدے گا, ٹریکٹر خریدے گا, کسان واشنگ مشین خریدے گا, زیادہ تر وہ چیزیں یا امپورٹ ہوتی ہیں یا اس میں استعمال ہونے والا سامان پاکستان میں امپورٹ ہوتا ہے, وہ امپورٹ ہوگا, آپ کے روپے پہ پریشر آئے گا. تو یہ اکنامکس کے اصول ہیں. آپ کا ٹریڈ اور انفلیشن ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. پچھلے دنوں میں نے اپنے ادھر فیصلہ آباد دے وچ اپنے دیسی بھراواں نوں سمجھان لئی ایک سادہ مثال دیتی سی, وہ لوکی مذاق بنا رہے سن. سو آپ کی جو انفلیشن اور آپ کا ٹریڈ ہے, ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا, میں نے جیسے آپ کو کہا کہ جو پرائسز میں نے آپ کو بتائیں کہ جو ایوریج کول کی پرائس تھی پچھلے کوارٹر میں, یہ میں لاسٹ کوارٹر جو آخری 3 مہینے تھے پچھلے سال کے, کوئی میں 10 سال پرانی بات نہیں کر رہا,
وہ تقریباً $167 اس کی پرائس تھی، اور اس سے پچھلے سال صرف $52 تھی۔ اب انرجی ساری کول سے بنتی ہے، آپ کو پتا زیادہ تر جگہوں پر LNG کول یہی چیزیں یوز ہوتی ہیں۔ چائنا میں اس دفعہ بہت ساری جگہوں پر شاید الیکٹریسٹی نہیں ہوگی، ان کو ری راؤٹ کرنے پڑ رہے ہیں اپنے ریسورسز، انرجی نہیں مل پا رہی لوگوں کو۔ لیکن آپ کو ایک اور آخری بات بتا دوں، اس کے بعد میں کوئی اور بات کرتا ہوں، کہ پوری دنیا میں پرائسز بہت اوپر ہیں۔ اگر یہاں عمران خان کی جگہ نواز شریف بیٹھا ہوتا، آصف زرداری بیٹھا ہوتا، کیا یہی ہونا تھا؟ نہیں، یہ نہیں ہونا تھا۔ آپ کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، پہلی بات تو ان کے زمانے میں ایکسپورٹ بڑھنی نہیں تھی، پہلی بات تو اتنے ریمیٹنس نہیں آنے تھے، 2-2 4-4 حکومتیں کر کے چلے گئے ہوں نا، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ توفیق اللہ نے عمران خان کو دینی تھی۔ لیکن اگر ایسا ہوتا بھی تو اس ٹائم ہسٹری کے ہائیسٹ ریزروز ہیں ہمارے اسٹیٹ بینک میں۔ اس ٹائم ہمیں وہ قوالی سننی چاہیے، لگیاں نے موجاں تے ہن لائی رکھی سونیاں، اور ڈالر نکال نکال پھینکنے چاہیے عوام پہ، سبسڈی دینی چاہیے، کوئی 8-10 ارب ڈالر خرچ کر دینا چاہیے، ڈالر کو بھی آرٹیفیشل نیچے لے آنا چاہیے، 4 دن میں آ جائے گا۔ پرائسز پہ بھی سبسڈی دینی چاہیے، وہ بھی نیچے آ جائیں گی۔ لیکن ساڑھے پیو دا پیسہ نہیں ہے، پچھلی حکومتیں یہ کرتی رہی ہیں۔ آخری سال آپ کی موجیں کروائیں، جعلی موجیں، کیونکہ بعد میں قرضہ آپ نے دینا ہے، وہ الیکشن جیتیں، اگلی دفعہ آ کے بیٹھ کے پھر ٹیکس لگا کے آپ میں سے نکالیں وہ۔ لیکن عمران خان یہ نہیں کرے گا، دوسرے حکمران یہ کرتے رہے ہیں۔ ہماری آنکھ اگلے الیکشن پہ نہیں ہے، ہماری آنکھ اگلی جنریشن کے مستقبل پہ ہے۔ پاگل نہیں ہیں ہم، ہمیں پتا ہے ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں، تو سب سے آسان کام ہے۔ وہ جو ریزروز پڑے ہوئے ہیں ان کو نکالیں اور آپ پہ خرچ کر دیں، اور جب اگلی دفعہ الیکشن جیت کے آئیں تو پھر دوبارہ آپ پہ ٹیکس لگا کے ان کو بلڈ کریں، یا قرضے لے لیں۔ تو کس نے پے کرنے وہ قرضے؟ ہم نے کرنے ہیں، آپ سب نے ہمارے ساتھ مل کے کرنے ہیں، پوری پاکستانی قوم نے کرنے ہیں۔ اس لیے جھوٹ اور فراڈ میں مت آئیے، یہ مشکل وقت ہے پوری دنیا کے اوپر۔ ہمیں کسی حکومت کا برا بھلا سننے کو دل نہیں کرتا، کس کا دل نہیں؟ آپ جب رپورٹنگ کرتے کیا چاہتے ہوتے ہیں؟ آپ عباس شبیر صاحب جب رپورٹنگ کرتے ہیں تو کیا چاہتے ہیں؟ کوئی انسان بھی جو پبلک لائف میں، وہ کیا چاہتا ہے؟ عزت اور احترام چاہتا ہے سب سے پہلے، وہ چاہتا ہے لوگ ستائش کریں اس کی۔ ماسلو کی ہیرارکی آف نیڈز میں یہ بڑی امپورٹنٹ نیڈ ہے آپ کی۔ تو کیا حکومت کو اچھا نہیں لگے گا عوام ساری تالیاں بجائے بہت اچھی حکومت ہے؟ ہم کیوں کریٹیسائز دیں؟ لیکن کئی دفعہ والدین کو اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے مشکل فیصلے لینے پڑتے ہیں، جو بچوں کو اس ٹائم برے لگ رہے ہوتے ہیں، وہ برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن لانگ رن میں وہ یاد کرتے ہیں کہ وہ اچھا فیصلہ تھا۔ اسی طرح ریاست جو ہوتی ہے وہ آپ کے پیرنٹس کی طرح ہوتی ہے۔ جو آپ کا وزیر اعظم ہوتا ہے وہ آپ کی قوم کا سربراہ ہوتا ہے، اس نے مشکل فیصلے تو لینے ہیں، لیکن ایسے فیصلے نہیں لینے جو آج تو آپ کو آسانی لگے، آپ کو 5 روپے کوئی چیز سستی ملے، اور کل کو اس پہ جو آپ سود دیں اور ساتھ قرضہ دیں جس کی وجہ سے آج وہ 5 روپے سستی ہو، کل آپ کو 15 روپے دینے پڑے، تو وہ بھی تو آپ ہی نے دینے ہیں۔ اس لیے حکومت بہت ہی احتیاط کے ساتھ چل رہی ہے۔ آخری بات، انشاءاللہ جو ہمارا طبقہ اس ٹائم تنخواہ دار طبقہ اصل میں پس رہا ہے انفلیشن سے، کیونکہ گاؤں میں بھی تھوڑی آسودگی آئی ہے، بزنس مین بھی ٹھیک ہے معاف کیجیے گا۔ اسد عمر صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے، جو انرجی کی انکریز ہو رہی ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے فیکٹری زیادہ چل رہی ہیں، پروڈکشن زیادہ ہو رہی ہے، گاؤں کی آپ کو پہلے ہی پروڈکشن، تو تنخواہ دار طبقہ پس رہا ہے۔ اس کے لیے انشاءاللہ ود ان ویکس پرائم منسٹر ایک نیا پروگرام لے کے آ رہے ہیں جس میں ہم آپ کو ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے۔ جو غریب آدمی جس کی تنخواہ کم ہے اس کو ڈائریکٹ کیش دیں گے، جیسے احساس کا کیش ملتا ہے ایسے اسے ایک کارڈ ملے گا، وہ اپنے اس کارڈ سے جا کے کریانے کی دکانیں، یوٹیلیٹی سٹور نہیں بلکہ کریانے کی دکانوں کو اپنا آؤٹ لیٹ بنائیں گے۔ اس کریانے کی دکان پہ جا کے آپ سستی چینی، سستا گھی، سستا آٹا خرید سکیں گے۔ ہم آپ کو وہ پیسے دیں گے تاکہ آپ کو مہنگائی محسوس نہ ہو، لیکن یہ بھی نہ ہو کہ جیسے پنجاب نے پچھلے سال میں 80 ارب آٹے پہ سبسڈی دی،
وہ سبسڈی والا آٹا آپ کے چینل کے اونر نے بھی کھایا, میں نے بھی کھایا, شہباز شریف نے بھی کھایا, آپ نے بھی کھایا, آپ کے پی این نے بھی کھایا. سب کو نہیں سستا چاہیے, جو امیر آدمی وہ افورڈ کر سکتا ہے غریب کو زیادہ پروٹیکٹ کرنے کی. تو ٹارگیٹڈ سبسڈی پرائم منسٹر عمران خان لے کے آ رہے ہیں ان چیزوں کے لیے, اور ہماری پوری کوشش ہے کہ جو پوری دنیا کے اندر اس ٹائم ایک طوفان برپا ہے مہنگائی کا, اس سے جیسے مرغی اپنے بچوں کو پروں کے اندر لے کے بچاتی ہے, یہ احسان نہیں ہم کر رہے, ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس ٹائم ہم اپنی قوم کو اپنے پروں میں لے کے ریاست اس کو محفوظ رکھے. لیکن یقین کیجئے ریاست پوری کوشش کر رہی ہے, پرائم منسٹر عمران خان پوری کوشش کر رہا ہے, اویئر ہے. یہ جو ٹھگ چور جھوٹے لٹیرے ہیں یہ پہلے ادھر ہی تھے نا سارے, اگر کچھ کر سکتے تو کر لیتے. آپ کے سوالات جی. عادل نظامی صاحب عام نیوز سے. اچھا جیسا کہ کہے گا کہ ایک جو خاتون اینکر کی جانب سے کالم لکھا گیا ہے خاتون اول کے حوالے سے, اس حوالے سے انہیں سے تقاضا کریں گے کہ وہ ثبوت سامنے لائیں کہ آپ بھی کوئی کورٹ سے رجوع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. سیکنڈلی تھوڑا سا کیونکہ آپ حکومت پاکستان کے ترجمان ہیں, آج فارن منسٹر جو ہیں وہ افغانستان کے دورے پر گئے ہوئے ہیں, کیا باضابطہ طور پر پاکستان نے طالبان حکومت کو تسلیم کر دیا؟ اچھا دیکھیے, جو آپ کا دوسرا سوال ہے اس کا تو کوئک آنسر دے دوں کہ میں فارن آفس کا اپنا اسپوکس پرسن ہے, میں پرائم منسٹر کا ترجمان ہوں, اس لیے میں اجتناب کرتا ہوں. جو فارن آفس کی بات ہے وہ فارن آفس کو کرنی چاہیے, کیونکہ میرے پاس وہ علم نہیں ہوتا, تو وہ آپ کو فارن آفس کی بریفنگ میں یہ جواب ملے گا یقیناً. جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. دوسری بات جو آپ نے تقاضا کیا تو وہ میں نے یہاں فارملی تقاضا کر دیا, ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو ان کو لانا چاہیے. یہ تو آپ سب نے صحافت سیکھی ہوئی, آپ ماشاءاللہ وہ والے صحافی ہیں جو اپنا جوتا توڑ کے صحافی بنے, مین چل چل کے آپ نے چیزیں کور کی. آپ ایک جگہ ڈیسک پہ بیٹھ کے سٹوری نہیں کر رہے, آپ ابھی ادھر ہیں, مجھے پتا آدھے گھنٹے بعد کچھ اور ہو رہا ہوگا, یہی چہرے مجھے وہاں نظر آ رہے ہونے, کل صبح کہیں اور کچھ ہو رہا ہوگا, مشکل جگہ ہوگی, آسان ہوگی, آپ ادھر کھڑے ہوں گے. یقیناً انہوں نے بھی ایسی صحافت سیکھی ہوگی, میں امید کرتا ہوں. تو مجھے تو جو صحافت کا بنیادی اصول پتا ہے کہ جب آپ کے پاس خبر آتی ہے آپ اس کے ثبوت پہلے ہاتھ میں کرتے ہیں, آپ عدالت میں سچے ثابت ہو سکیں, آپ وہ تمام قواعد پورے کرتے ہیں, پھر آپ خبر کرتے ہیں. انہوں نے یہ خبر کی ہے, میں آفیشلی ان سے تقاضا کرتا ہوں کہ وہ ثبوت سامنے لے آئیں. بلکہ ہمارے لیے اور ہزیمت ہوگی نا, یہ ہمیں ان القابات سے نوازتی ہیں تو ہمیں یہ ثبوت دے دیں, نہیں دیتی تو جس طریقے سے یہ ہماری بہن محترم ہے, میرے لیے یہ بھی محترم ہے, یہ ایک عورت ہے, میں نے کبھی عورت ہونے کے ناطے ان سے بدتمیزی نہیں کی, نہ کبھی کروں گا, کیونکہ ہمارا نہ مذہب سکھاتا ہے نہ ہماری سوسائٹی سکھاتی ہے. میری وہ بڑی بہن ہے, میرے لیے محترم ہے. لیکن ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب وہ خاتون اول کے بارے میں گالی گلوچ لکھتی ہیں یا ان کے سیاسی آقا لکھتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے اور ہم اس کا جواب دیں گے. تو اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو ضرور لائیں, یہ میں تقاضا کرتا ہوں کہ ضرور لائیں, بغیر ثبوت کے یہ کام نہیں کرے. اچھا میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتا دوں کہ احساس پروگرام میں آپ بھی رجسٹرڈ ہیں, میں بھی رجسٹرڈ ہوں, لوگوں کو یہ پتا نہیں ہے. اب اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس پورے پاکستان کے ہر شہری کا ڈیٹا ہے, آپ کا, میرا, آپ کے چینل کے اونر کا, سب کا ڈیٹا ہے. جو 100% ایکوریٹ ہے وہ تو خدا کی ذات ہے, اور اس کے بعد ہمارا قرآن کریم ہے. انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں غلطی ہوتی, اس میں بھی کوئی اکا دکا غلطی ہو سکتی, دور کریں گے جو ہوگی. لیکن اللہ کے رحم سے بہت ہی نیئر ٹو ایکوریسی ہمارے پاس ڈیٹا ہے تمام لوگوں کا. وہ احساس میں اس لیے ان کو نہیں ملتے کہ ہم نیچے تھریش ہولڈ رکھتے ہیں نا, اس کا بہت نیچے والوں کو کور کرتے ہیں. اب ہم اس میں زیادہ پیسہ ڈال رہے ہیں اس اسپیسیفک چیز کے اندر, اور اس میں ہم آپ کو آپ کے گھر پہ کارڈ دیں گے, آپ کی سفید پوشی برقرار رہے گی, آپ اپنے اس کارڈ سے جا کے شاپنگ کریں گے. یہ کوئی آپ کو بھیک نہیں دے رہا, ریاست آپ کی ریاست ہے, آپ کا حق ہے اس ریاست کے اوپر. صرف ان امیرزادوں کا حق ہے جو اربوں روپے کے قرضے لے کے معاف کروا جاتے ہیں, آپ کا بھی حق ہے. اس میں اگر کوئی صحافی ہے وہ کم اس کی تنخواہ ہے, اس کا بھی اتنا ہی حق ہے. یہ کوئی بھیک نہیں مل رہی. یہ جیسے پوری دنیا کے اندر فوڈ سٹیمپس ہیں, سوشل پروٹیکشن پروگرام ہے, برطانیہ میں تو لوگ بڑے فخر سے لیتے ہیں, یہاں کیوں نہیں لیں گے؟ جو ریاست دے رہی ہے آپ کا حق ہے, آپ کو لینا چاہیے, اس میں سفید پوشی کی کوئی بات نہیں. ہاں غلط نہ لیں, جیسے زکوٰۃ آپ پہ واجب نہیں تو آپ کو نہیں لینی چاہیے. بیت المال کی چیز کے لیے آپ کوالیفائی نہیں کرتے تو آپ کسی یتیم کا, کسی غریب کا حق نہ لیں. لیکن جو حق آپ کو اسٹیٹ دے رہی ہے, ہاں اگر آپ 10 لاکھ کماتے ہیں اور آپ ایک 30,000 والے بندے کا حق لیں اس اسکیم میں بھی تو وہ غلط ہے.
لیکن اگر آپ کماتے ہی 40,000 ہیں یا 30,000 ہیں اور آپ کو گورنمنٹ دیتی ہے تو آپ کا حق ہے, بڑی شان سے جا کے لیجئے, آپ بڑے احترام سے لیجئے, آپ کا بنتا ہے. تو اس میں تمام لوگ رجسٹرڈ ہیں. ہم نے صرف اب تھریش ہولڈ اس کے پہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ منیمم کتنی, ہم دیکھ رہے ہیں کہ منیمم کتنی تنخواہ کے ساتھ کسی کو مہنگائی بہت ہے. آف کورس مہنگائی تو لاکھ روپیہ کمانے والے کو بھی افیکٹ کرے گی, 2 والے کو بھی, جو 5-10 لاکھ کمائے گا اس کو کم افیکٹ کرے گی, لیکن جو بیچارہ 20,000 کمانے والا ہے, 30-40, اس کو مہنگائی سب سے زیادہ افیکٹ کرے گی. تو پہلے ان کو پروٹیکٹ کریں گے اور پھر اوپر جائیں گے. تو یہ ہمارے پاس سب کا ڈیٹا ہے اور انشاءاللہ اس میں ہم پروٹیکشن کریں گے. جی پچھلی باری تو سوال رہ گیا سی اس باری. ہاں کرو سر. مصنوعی مہنگائی کا جو مصنوعی مہنگائی ہے اس کے چکر میں آپ لوگوں نے کیا کرایا, جب تک نہ کوئی اے سی نکلتا ہے, نہ کوئی ڈی سی نکلتا ہے, نہ یہاں سے 10 قدم کے فاصلے پر صبح بھنڈار شروع ہو جاتا ہے, اور اتنا برے اثرات